Assalamu alaikum viewers and very good afternoon. You're watching Weekends with Anju Malik on TV1 Canada. I hope everybody had a great week. Nazreen, पिछले 4-5 हफ्तों से we are bringing you a very special segments on Mr. Kasid Iqbal. He is one very renowned professional astrologer and palmist in Toronto, Canada. And over the years he has served in this industry overseas as well. पिछले बहुत सारे प्रोग्रामों में he's been with us all along. Aapki feedback has been very important to us, and you've been very kind that you've been writing to us, sending us in emails, and calling us as well in regards to the programs or program ko. Basically, the way you have liking the program is really, enjoyable to us as well. That your feedback has been very, very vital to us as well. So today, in this particular show, this is a 2-part series program as well that we're doing with you, and so you have to back watch these programs on Saturdays, 11:30 to 12 noon. With us, we have in the studios Mr. Avinash with us today. Avinash, how are you? I'm fine. How are you doing? Very well. Thank you for joining us on this special episode My today. pleasure. And as usual, we have our renowned astrologer, Mr. Kasid Iqbal. Good afternoon. Assalamu alaikum, sir. Namaste. How are you? Assalamualaikum जी. Assalamualaikum. सत श्री अकाल अताब. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं स्टूडियोज़ में. और पिछले प्रोग्राम्स में जैसे कि हम आपसे जिक्र कर रहे थे और आपने भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामीन तो बताई, नाजरीन को भी बताई एक्चुअली. इट वाज इन रिगार्ड्स टू जेम स्टोन्स के हवाले से हमने बात की, हमने पामिस्ट्री के हवाले से बात की. उसके हवाले से आपने लास्ट टाइम हमें ये बताया कि बहुत सारे ऐसे जेम स्टोन्स हैं जो आपके पास भी अवेलेबल होते हैं, किसी को दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है. They can really get in touch with you and they can benefit from that as well. Because जो gemstone आपके पास हैं वो बड़े like natural पत्थर हैं आपके पास. ज़ाहिर है मेरा अपना पूरा वो रिसर्च होती है. Right. और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए या जो मेरे कस्टमर हैं उनके लिए स्टोन जो इस्तेमाल करूँ, एक तो रियल हों. जी. दूसरा मेरी कोशिश ये है कि बहुत महंगे ना हों, क्योंकि आम तौर पर आप किसी भी पंडित के पास या किसी के पास जाएं तो वो अगर आप पूछते हैं जी मुझे ब्लू सफायर चाहिए, या वो सजेस्ट करता है जी. कि जी आपको इस टाइम पर ब्लू सफायर पहनने की ज़रूरत है जी. तो वो शुरू ही 3-4 हज़ार से होता है जो जेन्युइन है. और मैं समझता हूँ मेरे पास तो जो लोग आते हैं या आज तक जो मैंने यहाँ पर अटेंड किया है जी. मेरे पास वो लोग आते हैं जो मुश्किलात में होते हैं. बिल्कुल ठीक. और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करवाऊँ. और क्योंकि जब पैसों के लिए तो वो परेशान है जी. तो मैं उनको कहूँ जो 3,500 का पहले ब्लू सफायर खरीदो तो वो ज़रा थोड़ा सा नहीं. आपने बड़े डिटेल से पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया और तस्करा भी किया और बहुत सारी हमें ईमेल्स भी आई और हमने बड़े डिटेल से पत्थरों के ऊपर बात की और बड़ी खूबसूरती से आपने उसको समझाया लोगों को. आज हम चाहेंगे थोड़ा सा, जब हमारे पास पिछले प्रोग्राम आप करके गए तो हमारे कुछ ईमेल जो हमारे पास पहुंची हैं उसके अंदर 2-1 ईमेल जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले एक साहब ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उनका नाम रिजवान अख्तर है और उनका सवाल ये था कि मंगलीक के हवाले से वो कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ मैरिजेस के हवाले से कि मंगलीक जो हैं ये कैसे असरअंदाज होता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर. इसी हवाले से जब हमने आपसे जिक्र किया तो आज आपने कुछ चार्ट वार्ट बनाया है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे कि इस चार्ट के हवाले से. लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मंगलीक जो है ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुई है, उसका मतलब क्या है. बात शुरू करने से पहले मैं दुआ करूंगा अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आज का दिन उनके लिए एक बहुत खूबसूरत दिन हो और बहुत सारी कामयाबी हो. आमीन. जी. अच्छा, बात ऐसे शुरू होती है कि ये जो पर्सनल लाइफ है ना, जिसको हम कहते हैं मेल एंड फीमेल की ज़िंदगी, ये मंगलीक का उससे ताल्लुक़ है. अच्छा. और फिर उसके बाद बिजनेस का ताल्लुक़ है. यानी ज़िंदगी के जितने भी शोबे होते हैं ना, अगर कोई बंदा मंगलीक है ना तो ये ना समझे कि सिर्फ उसका पर्सनल लाइफ से ही ताल्लुक़ है. उसके जितने भी शोबे आगे हैं, मसलन उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी आम ज़िंदगी, उसके ऊपर भी असर होता है. तो ये जो वर्ड है मंगलीक, ये ड्राइव कहाँ से होता है? ये जी मंगल असल में कहते हैं मार्स को, मरीख को. ओके. तो ये हिंदी का लफ्ज़ है. और चूँकि हमारे मुस्लिम कंट्री में या जहाँ का मैं हूँ पाकिस्तान, वहाँ पर लोगों को इतना शौर नहीं है. किसी को पता भी नहीं कि मंगलीक क्या होता है. शायद आप पता लग गया हो, तो इसलिए वहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि मंगलीक क्या है. लेकिन मंगलीक असल में ये मार्स से शुरू हुआ है. अच्छा. मंगल से शुरू हुआ है कि जिस बंदे का मंगल, जिस बंदे का मरीख उसके हॉरोस्कोप में ये 12वां घर, वो मैंने एरो लगाया हुआ है. जी. 12वें घर पे, फर्स्ट घर पे, चौथे घर पे, 7वें घर पे और ये 8वें घर पे,
یہ میں دکھاتا ہوں کہ یہ ایرو خاص طور پر میرے جو ویورز ہیں دیکھیں، جی یہ ہاؤس ہے جس پہ منگل افیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو طریقے سے. اگر وہ کسی اور ہاؤس میں ہوتا ہے، مثلا ادھر ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، تو وہ افیکٹ اور ہے. لیکن یہ وہ ہیں جبکہ پرسنلی ڈائریکٹ بندے کے اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس پہ ہوتا ہے. یعنی ان 5 گھروں میں کسی ایک میں ہو، جیسے کہ وہ میں نے لگایا ہوا ہے، یہ 1 2 3 4 5 بنے ہیں نا، وہ ان 5 میں سے کسی ایک کے پاس اوپر ہو بائی برتھ، جی کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت منگل جو ہے یا پہلے گھر میں تھا، یا چوتھے میں تھا، یا یہ 7ویں میں تھا، یا 8ویں میں تھا، یا 12ویں میں. اچھا فار دا لے مین پرپز، جن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ جی نہیں ہے کہ پالمسٹری کیا ہوتی ہے، اسٹرالوجی کیا ہوتی ہے، یہ گھر کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ تھوڑا وضاحت سے آج اس پروگرام کے تھرو ہمارے آپ ویورز کو بتائیں کہ جیسے آپ نے یہ جو سائنز ہیں ان کی ایکچوئل امپورٹنس کیا ہے. میں بتاتا ہوں جی، اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے. زوڈیا اسی کو بولتے ہیں. یہ 12 گھر ہوتے ہیں جس کو ہم ہاروسکوپ بولتے ہیں. اور جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اس پروفیشن کے مطابق، یہ ایجوکیشن کے مطابق، جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے مثلا 12:01 پہ، تو اس ہاروسکوپ کے اندر جو ستارہ اس وقت موجود ہوتا ہے، کیونکہ ستارے موو کرتے ہیں. منگل جو ہے ہر 45 دن کے بعد جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور مشتری جو ہے جس کو ہم گرو بولتے ہیں، وہ 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اپنی جگہ بدلتا ہے. یہ جو زورا ہے یہ 1 مہینے کے بعد بدلتا ہے. سیٹرن جو ہے 2.5 سال کے بعد بدلتا ہے. تو اس طرح یہ مختلف راہو کیتو بھی جگہ بدلتے ہیں. تو یہ چونکہ موو کرتے رہتے ہیں، میرا بھائی کسی ڈیٹ پہ پیدا ہوا، اس کے وہ منگل وہاں تھا، میں پیدا ہوا، اس کے منگل وہاں تھا، تو اس طرح. اچھا اب مسئلہ اب یہ کون سا، تو یہ جو مریخ کی پوزیشن تھی جسے آپ نے عرض کیا پہلے، تو منگل مریخ سے ہے. منگل مریخ پہ نہیں ہے، منگل مریخ کو کہا جاتا ہے. اچھا مریخ کو کہا جاتا ہے. جی تو اس وقت جو مریخ کی پوزیشن تھی وہ کس فرض کریں کہ 12ویں گھر میں تھی، یہاں پر ٹھیک ہے اس گھر میں تھی. alright. تو یہ جو گھر ہے نا، یہ 12واں وہ جو اس پہ میرا ایرو جا رہا ہے، جی اس گھر کا جو مطلب ہے نا وہ ویسے انگلش میں میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن جو اردو میں سمجھاؤں یا پنجابی میں، اس گھر کا تعلق ہوتا ہے بندے کی جیل سے. اچھا کہ جیل جانا ہے بندے نے. اچھا. اور اس گھر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے بے شمار نقصان ہونے ہیں زندگی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لمبا سفر بھی کرنا ہے، کہیں اپنے ماں باپ سے دور رہنا ہے، طرح طرح کی ان سین پرابلم، ان سین لاسز جو ہے اس کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. یہ منگل کا افیکٹ ہے سب سے پہلا، جہاں منگل وہ بیٹھا ہے. اس کے بعد سیدھا پھر وہ منگل آتا ہے یہاں پر، اس کی لک یہاں پر آتی ہے. جب یہاں آتی ہے تو یہ بینک ہے، آگے ڈیٹس جو ہیں، ہاں سکنس ہے. پھر وہ منگل یہاں افیکٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا 7، اور پھر اس کی پرسنل لائف پہ آ جاتا ہے. زیادہ زور یہاں پہ پڑتا ہے. تو پھر وہ میاں بیوی کے، اگر وہ دونوں منگلیک نہیں ہیں، دونوں کے منگل ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے، ایک جگہ سے مراد ہے کہ یہ 5 ہاؤس میں سے کسی ایک پہ ہو، تو وہ افیکٹ دونوں پہ، اگر دونوں ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کے پہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں، پھر وہ پرابلم شروع ہوتی ہے، نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے دونوں ہی منگلیک ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک اور ٹیکنیکل پروگرام ہے، کسی وقت میں بتاؤں گا، کہ منگل ایک ایسی جگہ بیٹھا ہے جو اس کے دوست کا گھر ہے، تو وہاں وہ افیکٹو نہیں ہوتا. لہذا وہ چارٹ پہ تو وہ منگلیک نظر آتا ہے، لیکن ویسے وہ نہیں ہوتا. میرے ساتھ ایک بندے نے شرط لگا لی، جی میرے بھائی کو پنڈت نے کہہ دیا تھا وہ منگلیک، اس کے 3 بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا تو وینکوور سے یہاں میرے پاس آ، میں تجھے سمجھاتا ہوں اصل سٹوری کیا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ وہ پنڈت کو صرف کتاب ہی پڑھی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا یہ زندگی گزر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں بھی ابھی مکمل نہیں ہوں. تو میں نے کہا وہ منگل جو بیٹھا ہے وہ ظاہری طور پر ہے، لیکن ایکچولی اس کے فرینڈ کا گھر ہے، اس نے وہاں اس کو تکلیف نہیں دی. اچھا یہ عرض کیجئے گا کہ مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں، اور جب وہ آپ جیسے کسی ایک پروفیشنل آدمی کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو یہ بتاتے ہیں، ان کو زائل کرنے کے لیے، ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا ایسی تدابیر ہیں جو ہمارے ویورز کو پتہ ہونی چاہیے؟ جہاں تک تو چاہیے. ہمارے کلچر کا تعلق ہے، میں پاکستانی ہوں، تو وہاں پر تو لوگوں کو یہ ہون کا اور یہ جو جیسے کہ کہتے ہیں جی کہ گھڑے کے ساتھ شادی ہو گئی یا درخت کے ساتھ ہو گئی، یہ ہوتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ اس سے ٹھیک بھی لوگ ہوتے ہیں. میں ایک پروگرام میں شامل بھی ہوں اسکاربرو میں، پچھلے دنوں میں وہ گھڑے سے لڑکی کی شادی ہوئی، ایک پنڈت امریکہ سے بلایا ہوا تھا، اس نے وہ پڑھا اور وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا بذات خود جو میرے پاس جو حال ہے، یہ جو میں کرتا ہوں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ایسا نہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب جس دور میں ہم رہتے ہیں اور جو اب ٹیکنالوجی ہے،
مطلب ڈو پیپل ریئلی بلیو ان دس تھنگس؟ نہیں دیکھیے میں نے آپ کو ایک دن بولا تھا, آپ نے سوال کیا تھا جی جی کہ لوگ ہمیں نہیں مانتے رائٹ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو مذہب نے نہیں دکھایا. لیکن جس بندے کی مشکل یہاں تک آ جاتی ہے پھر وہ راستہ ڈھونڈتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور مجھے کوئی ریمیڈی ملے. تو اس طرح پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہوتا ہے. میرے پاس ہزاروں اگزامپل میں اس جگہ پر ہیں, ایسی فیملیاں جو کہ بچھڑ رہی اجڑ رہی تھیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں. یہاں پر میرے پاس ایک خاتون ہے, کہنے لگی کہ یہ میرا سر پھاڑ دیا میرے خامن نے, وہ جیل چلا گیا. تو لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا اسی کے ساتھ ہی اگر زندگی بسر ہو تو میں نے کہا بیٹے جب وہ آئے گا نا پھر بات کرنا. وہ آ گیا 6 مہینے کے بعد. تو اس کے بعد پھر مجھے وہ آئی کہنے لگی جی وہ آ گیا ہے. میں نے کہا تو نے کہیں فون تو نہیں کر دیا ہے؟ نہیں. میں کہا وہ 11 تاریخ کو تجھے فون کرے گا. اب یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ مجھے نظر آتا ہے میں کوئی چیز, وہ آپ کی سینسز ہیں, سینسز ہیں یا میری اسپرچویلٹی ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. تو اس نے کیا 11 کو فون. میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا, اس نے شور کر دیا, وہ انکل وہ فون آ گیا. میں نے کہا وہ اب فکر نہ کر, وہ تجھے فون کیا, وہ 5-6 دفعہ فون کرے گا, وہ گالیاں نکالے گا, وہ بولے بکے گا, وہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. آخر کار یہ ہوا کہ چوتھی ملاقات اور اس نے ٹیم ہوٹن بلایا, اس کے لیے سوٹ لے گیا. یہ کہتا ہے یہ سوٹ تیرے لیے لایا. وہ ٹھیک ہے, دے آر گڈ. تو آپ کو سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں کیسے صاحب ایک کہ جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے ایک مان لو 12:01 پہ. میرا ایک سوال اس کے حساب سے ہے کہ اگر کوئی ٹوینز پیدا ہو گئے, 2 بھائی یا ایک بھائی اور دونوں منگلیک ہوں گے, کیونکہ ہاں اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو سٹے ہے نا کسی بھی ہاؤس پہ وہ 45 ڈیز کا ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, یہ اس کا نظام ہے کہ جب دوسرے بچے کی برتھ ہو تو یہ موو کر جائے. مطلب کہ یہ تو آپ یعنی ان چیزوں کے اوپر کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کا ہے. میرا پورا بلیو ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہم سروائیو کرتے ہیں اس دنیا میں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, درمیان میں اگر 10 منٹ کا ڈفرنس آ گیا تو وہ گھر بدل گیا. جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ چاند جو ہے مون, وہ ہر گھر میں 2.25 دن رہتا ہے. یہ جو ہاؤسز ہے نا 2.25 دن 2.25 دن. تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بچہ پہلا پیدا ہوتا ہے تو وہ مون ہوتا ہے یہاں پر. تو ساری عمر موج لگی رہتی ہے. جس بندے کا سیکنڈ ہاؤس میں مون ہوتا ہے نا, پیسے کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کی موجیں لگی ہوتی ہیں. اور اگلی دفعہ اگلے 10 منٹ میں اگر آ گیا یہاں پر تو یہ جو ہے یہاں پر بہن بھائی, دوست, چھوٹی موٹی انکم, صحافت, میڈیا, تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اس میں کافی مصروف بھی رہتا ہے, ٹریول بھی بڑے کرتا ہے اور پیسے بھی آتے ہیں. ٹریول زیادہ اس لیے کہ وہ مون جو ہے نا اس گھر کو دیکھ رہا ہے, یہ گھر ڈریمز کا گھر ہے. ڈریم جب آپ گھر سوتے ہیں تو سوچتے ہیں میں یوں جہاز پہ چڑھوں گا, یہاں جاؤں گا, یہاں اتروں گا, پیسے ہوں گے, وہ سارا یہاں پر ہے. تو جب اس کو وہ گڈ لک دیتا ہے تو پھر وہ بھی باتیں ہوتی ہیں. ایسے صاحب ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے, اور جب ہم واپس آئیں گے ویورز تو وی ول ٹاک ٹو ہم ان ریگارڈس ٹو کچھ صدقات کے حوالے سے بات کریں گے, کچھ روحانیت کے حوالے سے بات کریں گے. اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے. پلیز ٹیک اے اسمال کمرشل بریک اینڈ ول بی بیک ٹو یو رائٹ آفٹر دیز میسیجز. Viewers, welcome back. You're watching Weekends with Anju Malik on TV1 Canada. اور ہماری بات چیت چل رہی ہے کیسر اقبال صاحب سے. ناظرین, اس سے پہلے کہ I'll go back to کیسر صاحب, میں میری یہ بیسیکلی ایک گزارش ہی رہتی ہے ہمارے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. سننے سے مراد یہ ہوتی ہے لوگوں سے سنتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم نے دیکھا اور آگے سے انہوں نے بات چلائی. تو آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے weekends@tv1canada.ca. اس کے اوپر آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک جو ہے اس سے گائے بگائے آپ ہمیں پلیز لکھتا رہا کیجیے. اینڈ ٹیل اس دیٹ واٹ یو وڈ لائک ٹو سی ان دس پروگرامز. خاص طور پہ یہ جو پروگرام ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اور کیسر صاحب جو یہاں آتے ہیں, یہ انہی کا شو ہے ایکچولی, کیسر اقبال شو ہے. ایکچولی اٹس ناٹ ویکنڈ ود انجو ملک, اٹس کیسر اقبال شو. اینڈ ہی از ہیئر بیکاز آف ہز نالج اینڈ جو اتنی ان کی تپسیا ہے پچھلے 40 سال سے. اینڈ ہی وڈ لائک ٹو شیئر دیٹ ود آل آور آڈینس ایوری ویک. اینڈ وی آر سو تھینکفل ٹو ہم دیٹ ہی ٹیکس ہز ٹائم اینڈ ہی کمز اینڈ ٹاک ٹو اس. سو بیفور آئی گو بیک ٹو ہم, ہم بات کر رہے تھے کیسر صاحب منگلیک کے حوالے سے اور اس چارٹ کے حوالے سے.
یہ عرض کیجئے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایگزسٹنس اس کی ہے, whether somebody believes it or not, it's there. So it is for the audience to decide کہ واقعی اگر ان کے ساتھ کوئی ایشو ہیں, who they have to go, who they have to pick a call and talk. یہ ضرور بتائیے کہ صدقات اور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح پارٹ پلے کرتی ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ میں بتاتا ہوں کہ عام طور پر بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ سیٹرن کی وجہ سے ہوتی ہیں, اوکے, جس کو ہم شنی بولتے ہیں یا زحل بولتے ہیں. جی جی, وہ بھی ایک بڑا پاورفل, جیسے یہ منگل ہے اسی طرح کا ہے, اور اس میں یہ خوبی ہے کہ منگل جہاں بیٹھتا ہے وہاں تباہی کرتا ہے. جس ہاؤس میں بیٹھتا ہے نا وہاں بھی تباہی کرتا ہے, اور جہاں جہاں دیکھتا ہے, مثلا وہ چوتھے گھر کو دیکھتا ہے, 8ویں گھر کو دیکھتا ہے, 7ویں کو دیکھتا ہے, ان تینوں گھروں کو وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے جیسے کسی کو گولی لگ گئی. لیکن ساتھ ساتھ ایک سیٹرن ہے جسے شنی بولتے ہیں, جیسے یہ شنی کا دن ہم بولتے ہیں نا, ہفتہ, یہ اس کا دن ہے. تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں وارے نیارے کر دیتا ہے. یعنی جو آدمی ڈوب گیا ہے نا, جب ستارہ 2.5 سال کے بعد اس گھر میں آ جائے گا نا, تو وہ اگلی گھر میں آ گیا جہاں وہ بڑھنے کا گھر ہے, ڈیولپمنٹ کا گھر ہے, تو وہ جناب ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا, وہ جو ستارہ ہے سیٹرن, وہ پسند کرتا ہے روحانیت کو. ٹھیک, اگر کوئی بندہ روحانی ہے, کوئی بندہ پوجا پاٹ کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, باہر جا کے کرتا ہے یا گھر میں جا کے کرتا ہے, تو اس کو سیٹرن بڑی فیور دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ منگل کا جو اثر ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں. ہمارے قرآن مجید میں دعائیں ہیں, بائبل کے اندر دعائیں ہیں, لازمی بات ہے گرنتھ کے اندر. یہ چونکہ دھرم سارے جو ہیں ان میں ایک ہی بات ہوتی ہے, ایک ہی میسج ہے, تو اس سے منگل کی قوت کم ہوتی ہے. تیسرا ایک بڑی اتھینٹک چیز جو ہے وہ میری 1000 دفعہ میں نے آزمایا ہے کہ اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں تو اس کے اندر مرجان کا ذکر آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. جی, وہ مرجان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ورڈ ہے, وہ منگل کے لیے ہے کہ ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے رشتوں کو صحیح کرنے کے لیے, یا اگر کوئی ایسی فیملی ہے جن کے ہاں اولاد کی امید نہیں ہوتی یا صحت کا مسئلہ ہے, جی جی, تو مرجان جو ہے نا وہ یوز کیا جائے. کریکٹ, میں بہت پریکٹس کرتا ہوں اس پہ, اور میرے تجربے جو ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں. وہ مرجان ٹھیک ہونا چاہیے. یہ ایک لکڑی ہے جو کہ سمندر سے نکلتی ہے, اس کو کاٹ کے پالش کیا ہوتا ہے, اور یہ بڑی نایاب ہے. اس کا کسی بھی دھرم میں دیکھیں بہت زیادہ ذکر ہے مقدس کتابوں میں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ منگلیک ہے یا اس نے دیکھ لیا, میں نے یہ چارٹ اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس 12ویں گھر میں, چوتھے گھر میں, 7ویں گھر میں, 8ویں گھر میں, یہ سارے ان گھروں میں جہاں میں نے نشان لگایا, اگر منگل ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ وہ منگلیک ہے, اور وہ خود بخود ہی بجائے میرے پاس آنے کے وہ خود بھی جا کے وہ مرجان خرید کے پہن سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے تو ہم ذرا اس کی ترکیب بتاتے ہیں, اس کے اوپر ایک دعا کرتے ہیں, اس کو اسپرچل زیادہ کرتے ہیں, اس کی جو پاکیزگی ہے اس کو دوبارہ ہم رینیو کرتے ہیں, اور وہ افیکٹو ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گولڈ میں افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کاپر میں یوز کیجئے. کاپر میں یوز کیجئے, اور یہ درمیان والی انگلی میں آپ اس کو یوز کریں. ڈیفینیٹلی آپ اس کو منگل کی جو طاقت ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا بالکل کہ ختم ہو جائے گی, اٹس اے بگ پاور, لیکن یہ ہے کہ اس کی تمکنت میں ضرور فرق پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے روحانی فائدے ہوتے ہیں باڈی کے اندر اس کے. اچھا, یہ ہمارے پاس ایک ای میل ہے ملٹن آنٹیریو سے, اویس صاحب کی. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو روحانیت کے حوالے سے کہ یہ جو صدقے ہیں, آپ نے اپنے پہلے شروع کے پروگراموں میں ذکر کیا تھا کہ ان کے سرٹن ڈیز ہوتے ہیں, وہ ذرا آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں کہ صدقات جو ہیں وہ کون کون سے دن اور کس کس طرح دینے چاہیے. جیسے کہ میں نے ابھی شنی کا ذکر کیا ہے, سیٹرن کا, اس کا دن ہوتا ہے ہفتہ. اچھا, تو ہفتے کے دن اس کا صدقہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شنی کی پرابلم ہے, شنی نے آپ کو بہت پرابلم دی ہوئی ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی بلیک فوڈ جسے کہتے ہیں, بلیک فوڈ میں کالے چنے بھی بلیک فوڈ میں آتے ہیں, کالی ماش بھی آتی ہے, اور کوئی کالی بین جو ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے, کالے تل بھی آتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ سے مخصوص ایک اس کی مقدار جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو لے کے آپ یا کسی جگہ دیں جہاں وہ استعمال ہو جائے, یا پھر چلتے پانی میں پھینک دیں. وہ آپ کے لیے بڑا رننگ واٹر کے اندر. رننگ واٹر. اس کے علاوہ ایک اور صدقہ ہے کہ کالا لباس. اچھا, وہ شنی کو بہت پسند ہے. اچھا, تو آپ
یہ ڈاؤن ٹاؤن میں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں سردی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ایک کمبل لیں, پہلے اس کو اپنی باڈی کے ساتھ ٹچ کریں, اچھا, کرنے کے بعد جا کے اس بندے کے اوپر ڈال دیں. یہ ایک اتنا ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو فوراً دنوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی اثر ہوا ہے, اس کی جو تمکنت ہے, اس کی جو پرابلم ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ میرا ایک اور ایکسپیرینس ہے جو میں نے خود بھی کیا ہے, لوگوں پہ بھی کیا ہے, کہ جیسے یہ بینگن ہوتے ہیں, یہ بڑی عام سی چیز ہے, لوگ گھروں میں پکاتے بھی ہیں, لیکن اس کو اسپیشلی پکایا جائے سیٹرڈے والے دن, اچھا, اور کوئی اس کے اندر کیمیکل والا مسالہ نہ ڈالا جائے, سمپل جیسے وہ عام مرچ ہوتی ہے, عام نمک ہوتا ہے, عام جو گھی ہے وہ ہو, تو آپ خود کھائیں اپنے گھر میں, اس میں کوئی ٹونا یا جادو نہیں ہے, یہ ایک صدقہ اس طرح کا ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں سے ایک پلیٹ اور 2 روٹیاں آپ کی فیملی کے باہر کوئی بندہ کھائے, اچھا, اوکے, تو وہ قبول ہوتا ہے. اور وہ کئی لوگوں کی صحت جو ہوتی ہے نا وہ سیٹرن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, کہ سیٹرن یہاں پر لک کر رہا ہے, اگر تو سیٹرن یہاں بیٹھا ہو تو وہ صحت ٹھیک کرتا ہے, اچھا, لیکن اگر سیٹرن یہاں پر ہو تو اس کو لک کرے گا تو وہ صحت خراب ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم فوراً شروع ہو جاتی ہے. جو سیٹرن کی وجہ سے پرابلم ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اوکے, کسی قسم کی بھی پرابلم جی آپ کے پاس بھی 1-2 کوشچن تھے. ہاں, میرے کوشچن ایکچولی تھوڑا سا اس کو لے کے تھے کہ جیسے شادی ہونے لگتی ہے, جی جی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے ہر گھر میں چاہے وہ لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے ہیں, اس کو ان چیزوں کو پتہ لگانا چاہیے کہ بھئی یہ منگل کا کچھ اثر ہے یا پری نہیں میرج ہے, کوالیفیکیشنز کے یس کہہ لو, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ کے بہت بڑا انصاف کرنے والی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ شادی سے پہلے کسی بھی ایسے پنڈت کے پاس یا کسی ایسے اسپرچل کے پاس چلے جائیں جو کہ ان کو سمجھتا ہو. وہ دیکھ لے گا کہ دونوں منگلیک ہیں, ٹھیک ہیں, یا دونوں میں سے ایک ہے, تو پھر وہ کہے گا کہ شادی نہ کریں. رائٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پر میں بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ پاکستان سے ہیں, آگے کہنے لگے جی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے, اور یہ میں نے کہا یار یہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کامیاب ہونی. وہ ینگ لڑکا تھا, وہ کہنے لگا جی میں تو بڑی محبت کرتا ہوں اور میں نے بڑے پیسے خرچ کر دیے, میں جب بھی جاتا ہوں وہاں بڑے پیسے خرچ کر کے آتا ہوں, تو آپ ایسے کریں آپ فیس کوئی اور لے لیں, اس کا کچھ کریں. میں نے کہا نہیں, میں منگل کو اٹھا کر دوسری طرف نہیں کر سکتا, میں تو صرف یہ پجاری ہوں, لوگوں کی خدمت کرتا ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے یوں کر کے ایسے ہاتھ لایا, چلا گیا, میری فیس دے گیا, پھر آ گیا, کہنے لگا یار میں جانے لگا ہوں تو آپ دیکھیں کچھ کر لیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ نے جتنا بھی پیسہ لگایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے آپ کو محبت ہے, بڑی ایموشنل لائف ہے, لیکن ادروائز کوئی ایسے. خیر وہ چلا گیا, شادی کر کے آ گیا, مجھے آ کے بتایا کہ جی شادی بڑی اچھی ہوئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تھینک گاڈ, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. سال بعد وہ گیا وہاں پیپر فل کرنے کے لیے, اس کو بلانے کے لیے, تو ریفیوز ہو گیا کہ وہ بات نہیں بنی, آگے سے کوئی اور ہی سچویشن بنی ہوئی تھی. تو وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو $60 لے کے بتا دیا تھا, اور آپ نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لاکھ لگا دیا ہے, تو کیا میرے $60 جو ہے وہ ٹھیک تھے؟ اس طرح اور بڑے روزمرہ باتیں ہوتی ہیں. تو میرا ویسے مشورہ ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے اپنے فرینڈ سے, اپنے ملنے والوں سے, درشکوں سے, کہ پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, پتہ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ اپنا دوسرا کوئی. precaution is better than, you know. میں کسی دن شنی پہ بھی کروں گا ڈسکشن. وہ شنی کا بھی اگر ہو جائے نا نظر اس پہ یہاں, تو شادی میں پرابلم آتی ہے. ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے, آج کل یونیورسٹیز میں سب لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, کوئی ماں باپ کہیں رہ رہے ہیں, بچے کئی یونیورسٹیز میں ڈومز میں رہ رہے ہیں, ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں, ان کا آپس میں پیار ہو جاتا ہے, اور وہ فیصلہ کرتے ہیں جی ہمیں تو شادی کرنی ہے اگینسٹ آل آڈس. اور کبھی کبھی پیرنٹس بھی بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم کو منظور ہے تو کر لو, وہ شادیاں ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ان کے یا تو بہت اچھا چلتا ہے یا کبھی نہیں چلتا ہے, اور وہ کبھی کبھی ان چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وشواس نہیں کرتے, بیکاز وہ سوچتے ہیں ہم تو میرے ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ان کو یہ سب چیزیں پتہ کرنی چاہیے, اور اگر اس میں کچھ پرابلم ہے تو کچھ علاج ہے؟ اور اتنی دیر کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں. جب میرے بیٹے کی شادی ہونے لگی تھی, جو اس دن آپ کو ملا ہے, تو اس نے مجھے کہا ڈیڈ وہ اس طرح فیملی ہے تو میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ شادی تو بعد کی بات ہے, لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ تمہیں وہ تمہارا 17 سوٹ بھی کرتا ہے, لیکن گڈ, اچھا ہوا کہ وہ سوٹ کرتا تھا.
تو پھر ہم نے بات کی، شادی ہو گئی، دے آر ویل. تو اسی طرح جو بھی کوئی میرے پاس آتا ہے میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں. لیکن شادی میں پرابلم کی وجہ سے سیٹرن بھی ہوتا ہے، اچھا اچھا. لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ ساری طبیعیاں پھیرتے. جی 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 جی. اس کے حل ایزی ہیں، اس کے حل ایزی ہے، ہو جاتے ہیں حل. لیکن منگل کا ذرا پاور زیادہ ہے اور اس کی سچویشن ایسی ہے کہ یہ بہت سارے ہاؤسز کو تباہ کر دیتا ہے. میں چاہوں گا اپنا پروگرام کے اختتام سے پہلے ہمارے ویورز کو آپ ایک دفعہ دوبارہ ایک چھوٹا سا ریکیپ کر دیں، یہ تھوڑا سا جو آج ہم نے چارٹ بنایا ہے اس کے حوالے سے، اور جانے سے پہلے اپنا ایک میسج جو آپ ہر دفعہ دیتے ہیں آج اپنا ایک ویلیوبل میسج بھی دے کے جائیے. دیکھیے میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک بڑا ہونے کے ناطے، کیونکہ میں بھی باپ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹی ہے، میں ان کو بھی گائیڈ کرتا ہوں. میری بیٹی جو ہے وہ 18 سال کی ہو گئی. جب اس نے کالج اسکول فارغ کیا تو وہ ایکٹریس بننے کے موڈ میں تھی. تو اس کی بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ مجھے کنسلٹ کرتی ہے، جیسے کلائنٹ نہیں کنسلٹ کرتا. میری دونوں بیٹے بھی. تو میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ یہ آپ کی لائف میں یہ ایکٹریس بننا اور یہ چیز بننا کچھ مجھے نظر نہیں آتا. تو آپ کا جو فیلڈ ہے نا وہ خدمت ہے، تو خدمت بھی ایسے جیسے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ وہ چنو. تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر میں میڈیکل لائن میں چلی جاؤں. تو میں نے کہا بہت اچھا ہے، ویری گڈ. اس نے وہ شعبہ کیا، اس نے اب پاس کیا. تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے فخر ہے کہ آپ نے مجھے اس وقت گائیڈ کیا تھا. اور میری جو کلاس فیلو کہتا ہے وہ ساری آنٹی ہیں. وہ کہتی تو بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات تو بتائی. وہ کہتی کہ وہ کہنے لگی تو اس فیلڈ میں اتنی جلدی کیوں آ گئی. اس نے کہا کہ میرے ڈیڈ نے مجھے رہنمائی کی. لہٰذا میں اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب شادی کرنی ہو ضرور پوچھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی رائے لینا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہماری زندگیوں میں ماں باپ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی طرف سے ہمیں بلیسنگ ملتی ہیں، اور ان کی محنتوں سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اور باقی اپنی تنخواہ سے اپنے جو آپ کماتے ہیں اس میں تھوڑا بہت دان کرتے رہنا جو ہے نا وہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ ایز یوزول پروگرام میں آنے کا، اسٹوڈیو میں، اور ہمارے ویورز کے ساتھ اتنی ساری امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا. اویناش آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز آئی ہوپ دیٹ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے اگلے ہفتے کا جو پروگرام ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی نئی انفارمیشن جو ہیں اس پہ کیسے صاحب سے بات کریں. ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ایک میسج کہ اف یو ڈرنک ڈونٹ ڈرائیو. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. ٹل نیکسٹ ویک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ ویری گڈ آفٹر نون ٹو ایوری بڈی اینڈ ہیو اے گڈ ویک.